बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम और इंतहाई जो नौयत का मुकदमा था उसकी समाअत हुई। और मुकदमा था डैनियल पर्ल केस में अहमद उमर शेख के हवाले से, और जिनको 18 साल से जो है वो कैद रखा गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर उनके लिए रिलीफ का ऐलान किया है और ये हुक्म दिया है कि मुलजिम उमर शेख को 2 दिन तक काम बैरक में रखा जाए और उसके बाद सख्त सिक्योरिटी के अंदर सरकारी रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया जाए, जहां उनके अहले खाना को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मिलने की इजाज़त हो। और साथ ही जो आज रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद उमर शेख के अहले खाना आज हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर होंगे और इस केस के हवाले से हम पूरी तफसीलात उनसे पूछेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर एक अहम जो खबर छपी है चीन के एक अखबार के अंदर, जिसने भारत के अंदर इस वक्त परेशानी का एक लहर है, और वो खबर है कि सी पैक के साथ साथ एक नई रोड चाइना बनाने जा रहा है, और वो है इससे आपका जो गिलगित बल्तिस्तान और इसको मिलाएगी मुजफ्फराबाद के साथ, और सिंकियांग सूबे की ये नई कनेक्टिविटी होगी। इस पर भारत में ववेला क्यों मचा हुआ है, इस पर भी करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ का ऐलान किया है। अहमद उमर शेख हाई प्रोफाइल केस है, और अभी चंद दिन पहले हमारे वजीर खारजा साहब की बात हुई, जो नए अमरीकी वजीर खारजा हैं, उस वाले से और कोई बात नहीं हुई। ब्लिंकन साहब ने इसी पे कंसर्न का इजहार किया। ये केस इतना हाई प्रोफाइल क्यों बना दिया गया? सारी समाअत हुई, 18 साल से एक बंदा केस चल रहा है, और आज जो फैसला होता है और आज वो सामने आती है उसमें से कुछ नहीं निकला। मुझे इस पे ना वो आखिरी मुज़ाकरात याद आ रहे हैं जो मुल्ला उमर के साथ किए थे अमेरिकन से। तो मुल्ला उमर ने कहा था कि मुझे उसामा बिन लादेन के बारे में कोई अपना सबूत ला दो, तो अमेरिकन चले गए। तो 3 दिन के बाद एक 45 मिनट की वीडियो लेके आए, और वीडियो उन्होंने वहां से चलानी शुरू की, और चलाने के बाद उन्होंने कहा तो ठीक पता चल गया आपको। तो मुल्ला उमर का एक सवाल था कि क्या इस सबूत की बुनियाद पे उसामा बिन लादेन को अमेरिका की किसी अदालत में सजा हो सकती है? तो उनके मुंह फटे के फटे रह गए थे। मसला पता क्या है, ये डैनियल पर्ल का मामला नहीं है। अहमद उमर सईद का मसला बेसिकली इंडियन प्रेशर का मसला है। 1999 में जो इंडियन एयरलाइंस हाईजैक हुआ था, फ्लाइट 814, जो कि नेपाल जा रही थी, तो फिर कंधार लेके आ गए थे, और कंधार के अंदर 3 बुनियादी लोग थे जो उन्होंने डिमांड किए थे कि उनको छोड़ा जाए। एक मौलाना मसूद अजहर, दूसरे मुश्ताक अहमद जरगर, और तीसरे अहमद उमर शेख। अहमद उमर शेख बुनियादी तौर पर एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके वालिद वहाँ पर बहुत चार्टर्ड इंग्लैंड के अंदर सेटल पाकिस्तानी फैमिली है, और कुछ वहाँ हमेशा तो वो जैसे आप अंदाजा करें कि उसकी अर्ली एजुकेशन है तो वो तो वॉल्थमस्टो के फॉरेस्ट स्कूल के अंदर रही है। फिर कुछ देर एचएसएन कॉलेज में रहे, बॉक्सिंग चैंपियन की सूरत, पढ़ा लिखा आदमी, शक्ल सूरत से अपने इल्म, अच्छा वो वहाँ पर चले। उसके बाद वो फिर मुशर्रफ की किताब में बड़ी मजेदार अजीब गरीब सी बातें लिखी हैं उनके, उसको जनाब वहाँ से MI6 ने इल्जाम लगाना जो मर्जी, अगर MI6 को रिक्रूटेड है तो फिर वो क्यों खिलाफ है? उन्होंने उसको भेजा था जी तुम जाओ बोस्निया में जाके लड़ो और ये करो वो करो, लेकिन वो कश्मीर की जहाद का मोटिवेटेड था। और आज भी अगर कोई अमेरिकन उसके खिलाफ चल रहा है तो बेसिकली खता माफ जो है वो इंडिया की नहीं हो रही। और इंडिया चूंकि इस वक्त बहुत ज्यादा ब्लू आइड बन चुका है जो बाइडेन के आने के बाद, और वो उसको कश्मीर में भी अफगानिस्तान में भी रोल देने के चक्कर में, इसलिए वो ज्यादा प्रेशर में। किस बुनियाद पे आप उसको मांगते हो? अगर आपने मांगना है सबसे पहले तो आप मांगो इंग्लैंड से मांगो। इंग्लैंड का मसला यह है कि तुम वहां से मौजूम बेग जो था वो जाता है और 3 साल के बाद उसको छोड़ना पड़ता है गुआंतानामो बे से, वहां तो मांग नहीं सकते। पाकिस्तान का तो शहरी नहीं है बुनियादी तौर पर। तो असल मसला ये आज हमारे पास, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा ठीक। आप देखें ना उस्मान साहब, मैं और आप दोनों घूम रहे हैं, मेरी एक प्रोफाइल है, मैं एक कॉलम लिखता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, मेरे खिलाफ दुनिया में गुफ्तगू की जाए, मुझे पकड़ के ले जाता है कि तुमने डैनियल पर्ल को कत्ल किया और 18 साल बंद कर देते हैं, और मेरे पास सबूत नहीं है। और उसके बाद भी हालत यह है कि यहाँ पर हमारे एंकर्स और दूसरे तीसरे प्रोग्राम करते चले जा रहे होते हैं कि ये देखो जी ये फाइल खाली चलेगी और ये चलेगी। शर्म आनी चाहिए यार, कोई खुदा का खौफ करो, या तो किसी कानूनदान को बुला के बैठाओ कि ये एविडेंस है। और अगर तुम इतने बड़े प्रोग्राम करने वाले हो, 4-4, 5-5 एंकर्स बैठे होते हो, जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेश हो जाओ और कहो ये मीडिया पे ट्रायल हो रहा है। एक हमारे कॉलम निगार है, दोस्तों ने 4 के 5 किस्तें लिख दी, बहुत सीनियर कॉलम निगार हो, भाई तुम मुझे कॉलम उठाओ, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाओ और कहो ये है जी मेरे पास एविडेंस।
اور تاکہ دور اور دور کا پانی ہو جائے. لوگوں کو 16 کروڑ آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ بیسیکلی مشرف دور کی غلاستیں ہیں جو آج تک ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہیں. آپ اندازہ کریں ہم نے جو 70,000 لوگ پاکستان کے جان سے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے گئے. دنیا میں ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا کہ جس کو ہم نے پکڑ کے دیا نہ. تو اب اچھا، ہمارے ساتھ ان کے والد صاحب ہیں سعید شیخ صاحب، اور ساتھ ہی ان کے وکیل بھی ہیں عبدالرؤف شیخ صاحب، جنہوں نے یہ کیس بھی لڑا ہے، اور ان کے رشتے میں ماموں بھی ہیں. پہلے تو والد صاحب کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہیں گے. سعید شیخ صاحب، آج بتائیے گا کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو کتنا ریلیف ملا ہے؟ ایک لمبی جدوجہد آپ کی، 18 سال آپ نے اپنے بیٹے سے دور گزارے ہیں، اس کی فیملی ہے، بچے اس کے جوان ہو گئے ہیں، اور اب بھی جو اپنے باپ سے وہ نہیں مل پائے، اور ایک دفعہ پھر بار بار جو ہے نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں. بہرحال آج جو سپریم کورٹ نے ریلیف دیا اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب، میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب کو ہماری آواز نہیں آ پا رہی ہے، اور صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے رؤف شیخ صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب مجھے آ رہی ہے سر. جی بتائیے گا. آپ چونکہ ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں، آپ بتائیے گا پیس آف ایویڈنس کیا تھا جو کہ جس کو اٹھا کے سپریم کورٹ نے پرے مارا ہے کہ تحت یہ اس ایویڈنس کی بنیاد پہ تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ کسی کو پھانسی دے سکتے ہو؟ دیکھیں سر، پہلے سندھ ہائی کورٹ میں اچھا جب ہماری اپیل زیر سماعت رہی 16 سال، ٹھیک، پھر وہ ڈویژن بینچ نے سنی تو انہوں نے اس کی سزائے موت ختم کی، اس کی سزا 302 کی ختم کی، 365A کی ختم کی، اس کے خلاف ہمیں 7 سال سزا کر دی. ہم اس کے خلاف اپیل میں گئے. ہمارا موقف یہ تھا کہ تمام ایویڈنس جو ہے یہ پرجڈ ہے، ڈاکومنٹس فیک ہیں، اور یہ سارے بنائے گئے ہیں. ٹھیک، اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ہماری دلائل کو ماننے کے بعد انہوں نے جو 7 سال کی سزا تھی وہ بھی ختم کر دی، ہماری اپیل منظور کر لی، جبکہ گورنمنٹ آف سندھ کی اور ڈینیل پرل کے والدین کی اپیلیں خارج کر دی. ان کا سٹار وٹنس تھا ناصر عباس، ٹھیک ہے، جس کو وہ کہتے تھے یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بٹھا کے لے کے پہلے پولیس سٹیزن لیزان کمیٹی میں گیا، وہاں سے پھر وہ ایک جگہ پہ گیا میٹروپول ہوٹل کے بیک پہ، وہاں پہ کوئی گاڑی آئی وہ لے گئی اس کو. ٹھیک ہے، ایک آدمی اترا گاڑی سے، وہ لے گیا. بقول پراسیکیوشن کے وہ احمد عمر سعید شیخ تھا. ٹھیک، ہم نے یہ ثابت کیا. ہم نے پہلے اس سے پوچھا بھائی تم پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل ڈرائیور ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں ہوں. وہ جو تھا نا ان کا IO PW23، ٹھیک، اس نے خود کہا کہ ہیڈ کانسٹیبل ڈرائیور ناصر عباس، ٹھیک، میننگ دیر بائی کہ وہ ہماری بات سچی تھی، وہ پولیس کا ہی آدمی تھا، اس کو انہوں نے گواہ بنا لیا تھا. ٹھیک، دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ آدمی واپس آیا، جس آدمی نے اس کی ٹیکسی پہ وہ بٹھائے تھے اس کو ملا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ایسے ایک کار میں بیٹھ کے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہماری تیسری دلیل یہ تھی کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی ڈینیل پرل کی جو بیوہ کہتے ہیں میرین پرل، اس کو اگلے دن ملا تھا تو میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایسے گیا. اس نے 4 جنوری کو یہ 4 فروری کو یہ FIR درج کرائی، جس میں اس نے یہ ذکر نہیں کیا. اس نے صرف یہ کہا کہ میرا خاوند گیا تھا اور گم ہو گیا ہے. یہ اس نے نہیں کہا کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا ایسے وہ گاڑی پہ بیٹھ کے گیا تھا. یہ ان کا سٹار وٹنس تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہم ریکارڈ پہ لے آئے کہ وہ آدمی گرفتار ہوا تھا. پہلے اس کو گرفتار کیا، اس کو وہاں رکھا، پھر جب وہ مان گیا یا منا لیا اس کو، پھر وہ شہادت کے لیے لے گئے اس کو. اور پھر دوسری ایک بات اور سب سے بڑی جو بات تھی سر، ایک تو ملزم تھا اس کیس میں، اور ملزم ہونے کے ناطے وہ وہاں پہ رہا، لہٰذا اسی CID سینٹر میں جہاں پہ عمر اور اس کے ساتھ 3 اور آدمی جو تھے وہ انہوں نے قید کیے ہوئے تھے. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ تو وہاں قید رہا ہے، اس کی شناخت کا کیا فائدہ ہے؟
جی ہاں ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ آدمی مانتا ہے کہ وہاں داڑھی والا ایک ہی آدمی تھا, وہ احمد عمر سعید شیخ تھا. پھر ہم نے یہ اس عمر کا قد ماشاءاللہ 6 فٹ 2 انچ ہے. جی میں نے دیکھا ہوا. ہاں جی. تو عمر جو ہے اس کے ساتھ دوسرے جو آدمی تھے ان کے قد مختلف تھے, چھوٹے تھے. میجسٹریٹ نے کہا تھا کہ احمد عمر سعید کے کندھے پہ ویزیبل مارک ہے بلٹ انجری کا. ایسے آدمی تو کوئی بھی پہچان سکتا ہے. ویسے ایک آدمی اگر کسی آدمی کو 30 فٹ کے فاصلے پہ اندھیرے میں دیکھے, اس نے مانا کہ مغرب کی نماز کے 1 گھنٹہ بعد سردیوں کی رات, تو لائٹ جہاں پہ کم ہو یا نہ ہو, کیونکہ لائٹ نہیں دکھائی گئی, انہوں نے اس کا سکیچ بنایا نہیں تھا جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پولیس رول کے مطابق. وہاں پہ لائٹ دکھانی ہوتی ہے, لائٹ نہیں دکھائی انہوں نے. تو اس طرح اس کی شہادت کو بلیو نہیں کیا جا سکتا تھا, اور رائٹلی سو کو بلیو نہیں کیا گیا. یہ ان کا سٹار وٹنس تھا. ٹھیک ہے جی. دوسرا ان کا سٹار وٹنس تھا جو چیئرمین تھا اس کا پولیس سٹیزن لیزان کمیٹی کا. جی. وہ کہتا ہے یہ میرے پاس آیا, میرے پاس اس نے 2 فون سنے. ان فونوں میں اس نے جس آدمی سے بات کی اسے کہا بھائی مجھے تمہارے ساتھ اپنی 7 بجے کی میٹنگ یاد ہے, میں تمہارے دفتر کے پاس ہوں. تو ہمارے جو سینئر کونسل تھے برسٹر محمود شیخ, ان کا موقف تھا کہ یہ کسی انجان آدمی کو ملنے نہیں گیا تھا, یہ کسی ایسے آدمی کو ملنے گیا تھا جس کا دفتر کمیٹی کے پاس ہے, اور اس کو پتا تھا کہ دفتر کہاں پہ ہے. جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے دفتر کے پاس ہوں اور میں آ رہا ہوں. اور پھر سب سے بڑی شہادت سر یہ آئی کہ انہوں نے خود پیش کی ڈیٹا اس کا, ڈینیل پرل کا بھی, اور لیپ ٹاپ کا نہیں سر نہیں, یہ ٹیلی فون ڈیٹا جس آدمی سے وہ بات کر رہا تھا. اچھا. اور وہ عمر کا فون نہیں تھا. انہوں نے ایک عثمان نامی آدمی کا نمبر پکڑا, اس پہ خود لکھ دیا احمد عمر سعید شیخ عرف احمد عمر سعید شیخ عرف. اس پہ کرنل عثمان آئے ان کے موبلنگ کے جنرل مینیجر, انہوں نے کہا جی یہ عرف احمد عمر سعید لکھا ہمارا نہیں ہے, ہمارا یہی ہے جس آدمی کا یہ امین کا ہے ٹیلی فون. اور پھر یہ کہ امین کی فوٹو ہے, امین کا شناختی کارڈ ہے, 2 آدمی نے اس کی شناخت کی ہے, یہ بھی ان کی بات غلط ہوگی. پھر وہ جو ٹیلی فون تھا جو جس آدمی سے باتیں کی تھی وہ کسی اور کا تھا. اچھا شیخ صاحب میں بس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک کے بعد پھر آئیں گے, کہ اگر یہ اتنے شواہد اتنے کمزور تھے جو ثابت نہیں کیے جا سکے تو 18 سال جو ہے. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں احمد عمر شیخ کیس کے حوالے سے, اور ان کے وکیل اور ان کے والد بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے رؤف شیخ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر ایویڈنس اتنی ہی کمزور تھی تو 18 سال سے کیس چل رہا ہے, اب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا, کون سا دباؤ تھا اس پر؟ سر ایسے ہے کہ 2 میں شاطیں اور بتا لوں, اس کے بعد میں تھوڑا سا سارے بقیہ بتا دوں, آپ کے سوال کا جواب دیتا. مین ان کی شہادت تھی کمپیوٹر. وہ نکلا برآمد انہوں نے کیا ان کے بقول 11 کو. جو امریکن ایکسپرٹ 27 کو آیا تھا امریکہ سے اور آلات لے کے آیا تھا, اس نے کہا جی کہ میں جب وہاں سے چلا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ کمپیوٹر میں نے پروسیس کرنا ہے. یہ مجھے 4 تاریخ کو مل گیا تھا, اور 6 اور 7 اس کی جو انٹریز ہیں 6, 7, 8 کو اس نے اس کو پروسیس کیا. اگر 6, 7, 8 کو اس نے پروسیس کیا, 4 کو اس کو مل گیا تھا امریکن کونسلیٹ جنرل کے دفتر سے, تو 11 کی برآمدگی جھوٹی تھی اور یہ ساری فیک تھی. ہم نے یہ کہہ دیا. ایون ڈینیل پرل کے والدین کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی یہ کہا, انہوں نے کہا جی یہ سارا پولیس نے جھوٹا کیا ہوا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے, یہ 4 کو ہی اس کو دیا گیا تھا. تو سوال دوسرا یہ ہے کہ اس کو تو 27 کو پتا تھا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں پاکستان. پھر اس کے ٹکٹ پہ ہانگ کانگ سے کسی ایسے شہر وہ گیا ہے, وہ وہاں سے 31 کو چلا ہے, یہاں 4 کو پہنچا ہے. ان بٹوین ہانگ کانگ سے وہ کسی ایسے شہر گیا ہے جس کو اریز کر لیا گیا تھا. ڈینیل پر اچھا نہیں وہ جو تفتیشی وہ جو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ آیا تھا, وہاں سے ہمارا موقف تھا کہ تم نے یہ ساری ٹیمپرنگ کی. اس نے کہا میں نے نہیں کی.
ہمارے ایف بی آئی کے وکیلوں نے کی ہے. اچھا. تیسرا ان کا ہوا تھا جو مین ان کا تھا وہ جان مالگن تھا PW12, وہ بھی ایف بی آئی کا ایجنٹ تھا. وہ کہتا تھا یہ مجھے ویڈیو ملی ہے جس میں صرف ایک ہاتھ دکھایا گیا ہے اور وہ ہاتھ کس کا ہے یہ پتہ نہیں ہے. احمد عمر کے ہاتھ کی فوٹو انہوں نے لی, اس کے ہاتھ کی لکیروں کی فوٹو لی, لازمی انہوں نے فرانسک کرایا ہوگا, وہ میچ نہیں کیا ہوگا. یہ دنیا ساری مانتی ہے. وہ جو جس عامر کا آپ نے نام لیا ہے اس نے بھی اپنی کتاب میں مانا ہے کہ یہ اس نے نہیں کیا. وہ سارا لکھنے کے بعد جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس نے کہا یہ ماننے والا نہیں ہے. ایک امریکن یونیورسٹی کے بہت بڑا انہوں نے بنایا گروپ, اس نے اسٹڈی کیا, انہوں نے کہا کہ عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. اب وہ سوال رہ جاتا ہے کہ 18 سال پریشر کس کا تھا؟ ظاہر بات ہے انڈین کنیکشن تو موجود ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں ہے, سپریم کورٹ کی تو ابھی ججمنٹ نہیں. انہوں نے کہا کہ امریکن پریشر اتنا تھا کہ ان کو جو آدمی نظر آیا انہوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے چلان کر دیا. جو اصل آدمی تھے ان کو نہ انہوں نے پکڑا, نہ وہ ایک وہ امریکہ میں ہے نہ اس کو چلان کیا. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ ہمیں بہت, عمر نے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہے اور ہمدردی ہے ڈینیل پرل کی فیملی کے ساتھ, لیکن وہ یہ یقین کریں میں نے نہیں مارا. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے, ایک صحافی نے مجھ سے سوال کیا تھا, وہ صحافی تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جس کو نے صحافی کو مارا ہے اس کو پکڑ لیں. عمر کا واقعی اس واقعے سے تعلق نہیں تھا اور یہ ثابت ہو گیا. ہماری عدالت عظمیٰ نے, عدالت عالیہ نے یہ ہولڈ کیا کہ he is not guilty of commission of any. لیکن اس فیصلے تک آتے 18 سال گزر گئے. اگر عمر قید بھی ہوتی تو وہ بھی پوری ہو چکی. اس میں میں ہائی کورٹ کی جج میں بڑا تفصیلی ذکر ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ آئینی جو ہے آزاد مقدمہ اور ایکسیس ٹو جسٹس اس کی خلاف ورزی ہے. اس میں قصور ہے پراسیکیوشن کا. پراسیکیوشن سے زیادہ آپ دیکھیں میری بات سنیں, ہماری حکومتوں کا بھی ہے جو ایک چھوٹے چھوٹے فون کال پہ آپ دیکھیں نا, ایک ایسا آدمی جو کہ پڑھا لکھا آدمی ہے, ریزنیبل فیملی خاندان. سر میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں, اس نے 2 واقعے بتاتا ہوں. اس نے او لیول کیا ایچسن سے اسٹیٹ ایز, جی ٹھیک, اے لیول کیا فارسٹ اسکول سے اسٹیٹ ایز. اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا برطانیہ میں. ایک بچی, ایک بوڑھی عورت گر گئی ٹیوب لائن پہ, ٹرین اوپر سے آ رہی تھی, ہی جمپ ڈاؤن, پکڈ ہر اپ اور باہر لے آیا. اس کو لندن میں باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا گیا. ہی واز آفیشلی ڈکلیئرڈ ون آف دی بیسٹ 15 برینز ان UK. ٹھیک. اچھا مالد صاحب سے تھوڑا سا کوگزار بات ہے, سعید شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سارے عرصے میں آپ پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے جب سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سے ملاقات ہوئی تھی, آپ کے چہرے پہ جو ایک اداسی ہے, آپ کا اپنے جوان بیٹے کی 18 سال کی زندگی, یہ 18 سال گزرے کیسے, بیتے کیسے, ایک بہو ساتھ, پوتے بچہ چھوٹا. 5 فروری کو, اس 5 فروری کو 19 سال ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جس اذیت ناک اس سارے اس لمحے میں, اس عرصے میں ہم نے جو وقت گزارا ہے, یہ یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے. بے شک. اور اس کی زندگی جس طرح جیل میں انہوں نے اس نے جیل میں کاٹی ہے, اس کو اس میں جب سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس وقت 17 سال ہو گئے تھے, اور اس میں سے تقریباً 15 سال اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا, اور وہ بھی سولیٹری کنفائنمنٹ اور قبر جیسی جگہ تھی. یہاں تک کہ اس کو جس اذیت ناک حالت میں رکھا گیا, کہتا ہے کہ اس زندگی سے جو ہے نا ایسے سے مرنا بہتر ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی اور اس کی بیوی کے اوپر کیا گزری ہوگی, جس طرح سے, اور ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ جو ہے اس کے اوپر میری صدا ہے حکومت پاکستان سے کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا ایک قانون ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, ہماری عدالتیں جو ہیں آزاد ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے,
اس کو وہ قبول کریں اور اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کریں. ٹھیک صحیح. اچھا آپ بچے کی بتائیں کہ جو جب گرفتار کیا گیا تھا احمد عمر شیخ کو، اس بچے کی عمر کیا تھی؟ آج بچہ کتنے سال کا ہے؟ اور اس کی اس دوران اپنے والد سے ملاقات ہوتی رہی؟ وہ بچے اور ان کی اہلیہ کتنے مشتاق ہیں ان سے ملنے کے لیے؟ اور سپریم کورٹ نے حکم بھی دیا ہے کہ 8 سے 5 بجے تک روزانہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں تفصیلات بتائیے. وہ دن نہیں، وہ لمحے گن رہے ہیں. ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جب ان کی ملاقات ہو، جب آپ کو جا کے ملے. ہمیں جو ہے عرصہ دراز سے ہمیں شیشے کے پیچھے ملوایا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرنا جو ہے وہ بھی ایک اذیت ہے جس طرح ہم ملتے ہیں. بیٹا جو ہے وہ کتنے عمر کا ہو گیا؟ اس وقت اس کا بیٹا جو تھا وہ 2 ماہ کا بیٹا تھا جب ہم نے خود اس کی گرفتاری دی. 2 ماہ 2 ماہ کا تھا اس وقت. اچھا آپ نے خود گرفتاری دی تھی؟ یہ خود گرفتاری دی تھی. 5 فروری کو لاہور میں خود گرفتاری دی تھی. ٹھیک. 5 فروری 2002 کو. 2002. اب تو ماشاءاللہ بچہ جو ہے وہ 18 سال کے قریب، 19 سال کا. 19 سال کا. تو اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ، تو اب آپ کی ملاقات کا کیا انتظام کیا گیا ہے؟ کب سے یہ ہوگی؟ کچھ بتایا گیا آپ کو؟ 2 دن کے بعد حکومت نے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، اور وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا وہاں پر کہ وہ 2 دن میں انتظام کریں گے اور 2 دن کے اندر اندر وہ جو ہے ان کو جیل سے نکالیں گے. لیکن اب بھی وہ بھی اس وقت بھی وہ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ، ان کو آزادی نہیں ہے اپنے پوری، جو آزادی جو سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے وہ نہیں ہے. ابھی وہ حکومتی اہلکاروں کے نرغے میں ابھی بھی ہوں گے وہ بھی. جی ٹھیک. چلیں جی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اور صاحب آخری بات کرتا ہوں کہ یہ خوف زدہ قوموں کا حال یہی ہوتا ہے. اس سے زیادہ آخری بات کرتا ہوں، فلپین کا وہ بندہ جو عراق کے اندر تھا قید، اور انہوں نے کہا تھا اپنی فوجیں واپس بلاؤ، تو فلپین کے صدر نے کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ایک آدمی نہیں، یہ پوری قوم ہے. اور حالت یہاں یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایک بلنکن کی کال کے اوپر جو ہے، یہ تو مشرف سے زیادہ گری ہوئی گورنمنٹ ہے. اگر عمران خان صاحب جرت مند اگر سمجھتے ہیں بڑی چیز ہے تو کھڑے ہو کے کہیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ ہے. چلیں جی یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر ہوگا کہ نئی روڈ جو بننے جا رہی ہے اس سے بھارت کو پریشانی آخر ہے کیا. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ایک چینی اخبار میں خبر چھپی ہے کہ جو نئی ایک سی پیک کے ساتھ نئی روڈ بننے جا رہی ہے جو گلگت بلتستان سے ہوتی ہوئی یہ سارے روٹ کو ملائے گی مظفر آباد کے ساتھ. اور اس خبر کے بعد جو ہے بھارت کے اندر اس وقت جو ہے وہ مچا ہوا ہے شور. اور اوریہ صاحب یہ جو نیا جو پرپوزڈ روڈ ہے اس حوالے سے کیوں بھارت 3 چیزیں، بھارت بھی امریکہ بھی 3 چیزیں ہیں جن کو وہ خاص طور پہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں اس سارے میں. ایک تو اوغر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اوغر کو ہم اوپن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اوغر سے وہ شگر کے راستے وہ ہوتے ہوئے آئیں گے، اور شگر کا جو علاقہ ہے اس کے قریب ہی آپ کا سیاچین کا بارڈر ہے، اور واقع پھر آ کے کارگل کا علاقہ آ جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کردو کے نیچے سے جب وہ چلے گی روڈ تو دیوسائی پلینز جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے امپورٹنٹ 3 پلیس ہے کہ جس کے اگر میزائل بیٹریز نصب کرتی جائیں تو پوری دنیا آپ کے رینج میں آ جاتی ہے، اور جس پر امریکہ کی بڑی پرانی نظریں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 آنورڈ جس وقت رشیا انٹر ہوا تھا دسمبر میں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ رشیا جو ہے 2 چیزوں کے لیے آ رہا ہے، ایک دیوسائی پلینز کے لیے آ رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہے وارم واٹرز کے لیے. تو اس کے اس نے یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا یہ روڈ جو ہے یہ بیسیکلی جس جگہ سے گزر رہی ہے یہ پورے کے پورے ویلی آف آزاد کشمیر کو ہاف اینڈ ہاف میں تقسیم کر دے گی. اور اس روڈ کے اوپر اگر چائنا کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے اور یہ لنکیج شروع ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ روڈ مظفر آباد سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ شاردا سے ہوتی ہوئی یہ گوری کوٹ اور اس کے بعد کردو اور شگر
اور پھر اس کے بعد آگے جا کے اس کے اوگر کے آٹونومس ریجن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک سائڈ پہ تو یہ پوری کارگل اور یہ ساری لائن آف کیونکہ ظاہر بات ہے ہوتا ہو جا رہا ہے کہ جو بیسیکلی جو روڈ ہے آلریڈی جو سست سے جاتی ہوئی خنجراب میں جاتی ہے اس سے انڈیا بہت دور ہو جاتا ہے. یہ پیرلل روڈ بن گئی ایک نیا پیرلل لیکن کافی دور کر کے نیا روٹ بن گیا ہے. اور یہ روٹ آپ دیکھیں نا, اس روٹ سے اگر آپ چائنا آتا ہے, چائنا کا مسئلہ کیا ہے عثمان صاحب؟ چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کی 94% جو پاپولیشن ہے یہ ایسٹ میں رہتی ہے, اور اس چائنا کا جو کم از کم 58% ایریا جو خالی ہے بالکل, وہاں صرف 6% پاپولیشن رہتی ہے, اور ان کے پاس زمین اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اس طرف ٹریڈ شروع ہو جائے تو اس کے ٹریڈ کے حساب سے بھی وہ کافی آگے لے آ سکتے, اور وہ چاہتے یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب یہ کھلے گی تو یہاں سے لوگ نکلیں. یہ بیسیکلی اسلام آباد تک کنیکشن ہے. اب اس روڈ کا کوئی اور تک نہیں بنتی. دیکھیں وہاں پر چائنا کا جو خنجراب بارڈر ہے, آپ جیسے کراس کرتے ہیں تو آپ کاشکر میں آ جاتے ہیں, آپ اورمچی میں آ جاتے ہیں. یہ پورے علاقے وہ ہے جو ان کے آباد علاقے ہیں جہاں پر ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں. اوگر کا علاقہ اتنا آباد علاقہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ روڈ بن گئی اور یہ چائنیز انٹرسٹ وہاں موجود ہوا تو آپ خود سوچیں کہ اس پورے علاقے کے اندر انڈین جو ہے آپ کی وہ بارڈر انفلٹریشن ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو 2-3 خبریں اور چل رہی ہیں کہ بی ایل اے جو ہے اس کے خلاف جو بیسیکلی مین میجر ایکشن لیا ہے وہ چائنا نے لیا ہے بلوچستان. اچھا, یہ اس ریجن کے اندر گلگت بلتستان میں آج خبر دیکھ رہا تھا کہ 2-3 ایسے جو نیٹ ورکس ہیں ایکسپوز ہوئے ہیں کہ جو راہ کے ساتھ کنیکشن کے اندر ہیں اور اس علاقے کے اندر گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں, اور اس میں 3-4 نام بھی آئے کہ جی ابھی انہوں نے پکڑا بھی ہے, کہاں ٹریننگ لے کے آتے رہے ہیں, نیٹ ورک پکڑا ہے, خاص طور پہ زینبیون کا جو بندہ پکڑا ہے انہوں نے, یہ اس ریجن کے بھی پکڑے ہیں. اس میں ہے بلتستان اسٹوڈنٹ موومنٹ بھی ہے, کوئی ایسے آپ دیکھیں نا بہت بڑا کام ہوا ہے. آپ کبھی آغا خان کو انڈر اسیسمنٹ نہ لے کے دیں کبھی بھی. آغا خان جو ہے یہ بنیادی طور پر جنرل ڈائر جو بعد میں ڈائر بنتا تھا, کیپٹن ڈائر جب ہوتا تھا نا کندھار میں, یہ اس وقت سے انگریزوں کا ایجنٹ چلا آ رہا ہے. یہ جس وقت ان کی وہ بیسیکلی وہ بنی تھی وہاں سے نکلے تھے فاطمیڈ سے, تو یہ اصفہان میں آ کے رک گیا تھا, گھوڑوں کا کاروبار کرتا تھا. تو صحیح ہے وہاں سے جو آغا خان وہاں سے جب نکلا ہے تو اس نے آ کے جنرل ڈائر کو 50,000 گھوڑے کا تھا دیتا ہوں, پھر 5,000 گھوڑے دیے تھے. تو آغا خان کو انہوں نے 5-6 جگہوں پہ زمینیں الاٹ کی تھی. ایک زمین الاٹ کی تھی انہوں نے بامبے میں, دوسری زمین آغا خان کو الاٹ کی تھی گوادر میں, تیسرا جو علاقہ تھا یہ جو گلگت بلتستان, اور وہاں پہ کام بھی بڑے کیے, وہاں پہ کام بڑے کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آغا خان جو ہے یہ ایک سنگل جسے کہتے ہیں رچ پرسن جو ہے, اور وہ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو خمس کا پیسے بھی آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پلاننگ دیکھیں کہ یہ پورے کا پورے یہاں بھی ہیں یہ لوگ اور کراس کر کے تاجکستان میں ہیں. آپ تاجکستان میں دیکھیں تو آپ کو انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ملے گا, بڑے بڑے کلچر سینٹر بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی ایک جو گلگت بلتستان کے اندر بھی خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان سب سے پیسفل لوگ ہیں. جیسے وہاں کے ہزارے ہیں نا, بہت پیسفل, صدیوں سے پیسفل. اتنا پیسفل کمیونٹی کوئٹہ میں بلوچستان میں کوئی اور نہیں تھی, یا پارسی تھے یا ہزارے تھے, اپنے آرام سے زندگی گزارتے تھے, محنتی لوگ تھے. ایسے ہی گلگتی تھے پورے پاکستان میں, یہاں سے کک جاتے تھے اور دوسری چیزیں کیا. وہاں کیا شیعہ سنی فساد شروع کرایا گیا. چلاس میں خاص طور پہ وہ سنی اور شدت پسند وہ کھڑے کیے گئے, وہاں شیعہ وہ جو ہے اوپر شیگر میں وہ کھڑا کیا گیا ان کے اندر, اور گلگت ان کا بیسک قرض کیا گیا تاکہ اگر کبھی چائنا کا انفلوئنس بنے تو یہ لڑائی جو ہے وہ بالکل شروع ہو جائے. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک زمانے میں تو خبریں تھیں کہ چلاس کے پہاڑوں کے اندر اسامہ بن لادن جو ہے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن کرنے کے چکر میں بھی آئے ہوئے تھے. پھر بعد میں پتا چلا کہ اسامہ بن لادن کسی اور جگہ ہے, اور یہ ہے وہ ہے. اور وہ پہاڑوں اس کی اسلام آباد کی ایک تصویر آئی تھی, پہاڑوں کے اندر لاٹھی پکڑ کے گھوم رہا ہے, وہ رحمان الزوائری, آپ کو یاد ہوگا ایک مووی چھوٹی سی آئی تھی, انہوں نے خود ریلیز کی تھی. اور ان کو وہ بلاتے رہے کہ یہ فانا فلورا جو ہے یہ چلاس والا ہے, یہ جو اس جگہ سے بشام سے آگے کا جو علاقہ ہے. لیکن اس سارے علاقے کو اس حد تک ڈسٹرب کیا. میں 2002 میں گیا تھا اور وہاں سے لوگ جیسے افغانستان گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے یہاں سے, اور وہ میں سے 4 لوگ جو تھے ان کی لاشیں آئی تھی. آپ دیکھیں عثمان صاحب یہ کس حد تک شدت پسندی تھی کہ 3 لوگ جو تھے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے, وہ داڑھی والے تھے, ایک داڑھی نہیں تھی. مولویوں نے داڑھی والے کا اظہار پڑھنے سے انکار کر دیا. یعنی یہ لیول آ گیا. اور یہی حال جو ہے وہ دوسری طرف ہے.
آپ جائیں وہاں پر آپ کو حوضہ علمی میں فلانے خمینی کی بھی تصویریں ملیں گی، فلانے کی بھی تصویریں ملیں گی، اور وہاں ایک خاص قسم کے وہ ملے گا کہ ہم تو یہاں انقلاب لانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا پرانا سرزمین اور ہمارا ایران کے ساتھ ہم پتہ نہیں کتنے صدیوں سے، کیونکہ سید علی مدانی جو ہیں وہ تو وہاں سے آئے تھے، اپنا کیا نام ہے ہمدان سے، اور وہ بیسیکلی پھر بعد میں وہاں چلے گئے، کولاب میں ان کا قبرستان، لیکن ہمدان ایران کا علاقہ ہے۔ تو اقبال نے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس روٹ کے بننے کے بعد اب مجھے لگتا یہ ہے یہ 740 کلومیٹر کا روٹ ہے، کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ اور لیکن یہ اس روٹ کو بڑی آسانی سے چائنیز بنا لیں گے۔ چائنیز کی اپنی ٹرین ساری ایسی ہے، وہ کرتے دے آر ایکسپرٹ ان اٹ۔ لیکن اصل جو پریشانی ہے اس کو کہ اس روٹ کے چکر میں جو ملٹری بلڈ اپ ہے چائنا کا، اور وہ اس سے صاحب دیکھیں دیامیر بادشاہ ڈیم پہ کتنے بڑے اعتراضات تھے، اب شروع ہو گیا نا۔ سب سے بڑا یہ تھا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس میں بنا کیوں رہے ہو، سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی طاقت آپ کے پیچھے ہو، جس وقت امریکن فرم نے آ کے میرپور ڈبو دیا تھا تو بولا تھا انڈیا، آپ نے پورا میرپور ڈبو دیا، نیا میرپور امریکی بنا کے بھی گئے، میرپوریوں کو انگلینڈ بھی لے گئے، وہاں بنگلہ ڈیم بھی بن گیا، بولا کوئی کسی نے کہا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ نہیں، بن گیا، تصویریں بھی لگ گئی اس کے ساتھ ساتھ، اگرچہ کہ تربیلا تو ہمارا اپنا علاقے میں ہے، لیکن یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ابھی تک، ٹھیک اسی طرح آپ دیامیر بادشاہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور بھی آگے بھی 4-5 ساری چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اصل میں ہے ہی ایسا کہ جس معاملے کے اندر ابھی ہے چیزیں کھلنا شروع ہوئی۔ ہم نے برما کی ڈسکس کی تھی ابھی، ایک اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، برما کی بڑی دلچسپ بات کہ وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی جو کیبنٹ تھی اس میں 70% تو فوجی تھے، 25 نہیں، جو مین وزارتیں ان کے پاس سارا کچھ ان کے سابقین جو ہے۔ دیکھیں میں نے کل آپ کو کانسٹیٹیوشن، لیکن وہ سسٹم بھی نہیں چلا، میں نے آپ کو ہائبرڈ سسٹم نہیں، میں نے کانسٹیٹیوشن چلایا انہوں نے چلایا۔ مسئلہ سرا یہ ہے کہ لڑائی وہاں لوگوں کی نہیں ہوئی، لڑائی تو چین امریکہ کی اور انڈیا کی ہوئی ہے۔ وہ تو 1962 سے لے کے دیکھیں آپ کبھی رنگون جائیں اور ساتھ وہ علاقہ دیں گے، جتنی اس وقت پر کیپٹل انکم جتنی وہاں پر برما غریب ملک نہیں رہ گیا ہوا۔ آپ دیکھیں برما سے انہوں نے نارکوٹک سمگلنگ کیسے ختم کی تھی، ہیلی کاپٹر سے باقاعدہ ختم کر دی تھی، ختم بالکل۔ یہ ارکان کا جو مسئلہ ہے جس کو ہم روہنگیا کا مسئلہ کہتے ہیں، روہنگیا کا مسئلہ بھی گورے نے خاص طور پر دیکھیں، آپ خود سوچیں نا کہ ساری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں، ویسٹ کو درد روہنگیا کا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ ساری یہ تھی کہ روہنگیا مسلمان مرے لیکن ان کو خاص طور پہ ایکسپلائٹ کیا گیا تاکہ وہ اراکان والا روٹ جو ہے وہ چائنا کا نہ بن سکے، صحیح، اور ان کو اٹھا کے کبھی انڈیا لے کے جا رہے ہیں، کبھی وہ لے کے جا رہے ہیں، کبھی یہاں گھما رہے ہیں تاکہ ایک اور مظلوم طیب اردغان صاحب ہیرو بن کے وہاں جا کے پہنچ گئے اور یہ ہو گیا وہ، او بھائی اللہ کے۔ اب وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جو بیسک لڑائی ہوئی تھی وہاں پر یہ ہوئی تھی کہ وہ اس کا اپنے آپ کو بنگالی بہاری دیکھتے تھے، یہ اراکان والے کہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں، ہم وہاں رہ رہے ہیں اور ہم انگریز رکھ کے گیا ہوا۔ دوسری بات وہاں پر یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر بدھ نیشنلزم کو اتارا گیا، ریلیجیس فنیٹک ایتھنک نیشنلزم، یعنی وہ نسلی تعصب جس کی بنیاد کے پیچھے ریلیجن ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات یاد رکھیں، اس وقت جو سب سے زیادہ مظلوم کمیونٹی ہے نا جس کا کوئی نام لے رہا، وہ سری لنکا کے مسلمان ہیں، 26% ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے ان کی حلال سرٹیفکیشن تک ختم کر نہیں، وہ جلانے کی بھی ویڈیوز آئی ہیں کہ بھی انہوں نے تدفین کی بجائے وہ جلا رہے ہیں، اور یہ بدھ کر رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک کوئی نام نہیں، کیونکہ وہاں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بیچارہ نیچے بیٹھا ہوا ہے سلون کا لگا کے ختم ڈیٹ سوال۔ اس لیے مسئلہ سر یہ کہ یہ لڑائی اب جو ہے کچھ اور طرح کی نکل گئی ہے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ لڑائی۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔